आसमां नाज़िल करम मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलात के बाद अल्लाह रसूल की रज़ा की खातिर सवाब की नियत से महफिल मिलाद में शिरकत करने वाले खुश नसीब मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महफिल मिलाद इनाम है अल्लाह की तरफ से। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, कौन जुनैद बगदादी? दाता अली हजवेरी के चौथे मशाइख में से हैं, हजूर गौसे पाक के छठे मशाइख में से हैं। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स महफिल मिलाद में अदब व एहतराम से शिरकत करता है, ये ज़हन में रखना ज़रा, खुदा की इज्जत की कसम, हज करना, उम्रा करना, सदका खैरात करना बहुत बड़ी इज्जतें, शहादतें हैं। हजूर के मिलाद में आना भी बहुत बड़ी शहादत है। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स महफिल मिलाद में अदब व एहतराम से शिरकत करता है, मोहब्बत से बैठता है, तवज्जो से सुनता है, तो उसको इनाम अल्लाह ताला क्या अता फरमाएगा? फरमाया जब वो दुनिया से रुखसत होगा, महफिल मिलाद में अदब व एहतराम से शिरकत करने वाला जब दुनिया से रुखसत होगा, फरमाया अपना ईमान सलामत लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान का मिल जाना बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन ईमान हासिल करने के लिए हमने कुर्बानियां कोई नहीं दी। मुसलमानों के घर में पैदा हो गए, कान में अजान हो गई, तकबीर हो गई, हमें कोई कुर्बानियां नहीं देना पड़ी। यारे भाई जरा बड़ी मेहरबानी, जब भी दर्सो बयान हो तो तवज्जो दर्सो बयान पे, नाराज ना होना, कहीं आप गुनाहगार ना हो। अगर कोई बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करनी है ज़रूरी तो बाहर चले जाएं। जब कुरान और हदीस का बयान हो तो अब तवज्जो इधर है। ये तो शुक्र करें कि हमें कुरान और हदीस सुनने का मौका मिल रहा है। मुसलमानों के पास इतना वक्त कहाँ है कि कुरान और हदीस पढ़ें? सबकी बात नहीं कर रहा। हम लोगों का ज़हन है कि कुरान शरीफ सिर्फ मस्जिद के कारी साहब पढ़ें, कुरान शरीफ सिर्फ मदरसे के बच्चे पढ़ें। क्या हम मुसलमान नहीं? कुरान पाक हमारे लिए नहीं है? यकीनन हर मुसलमान के लिए कुरान पाक है, हर मस्जिद में कुरान पाक है, हर घर में कुरान पाक है, लेकिन पढ़ने का वक्त नहीं है हमारे पास। ये मोबाइल, इस मोबाइल के गलत इस्तेमाल ने हमारा कीमती वक्त हमसे ले लिया। कुरान शरीफ पढ़ने का वक्त हमारे पास नहीं। कितने घंटे या कितना वक्त इस मोबाइल पे लगता है, मैसेज करने, सुनने में, न जाने क्या क्या देखने में, क्या क्या खेलने में। कुरान शरीफ पढ़ने का वक्त हमारे मुसलमानों के पास कहाँ है? खुदा की कसम ये बदकिस्मती है, महरूमी है कि कुरान होते हुए हम नहीं पढ़ रहे। खुरम भाई, ये तो नसीबों की बात है जो कुरान शरीफ पढ़ता है। तो अगर सुनने का मौका मिल रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसको खुशी से सुने, तवज्जो से सुने, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि मालिक तेरी मेहरबानी है कि तूने हमें कानों की समात बख्शी है कि हम तेरा कलाम सुने, रसूलुल्लाह का फरमान सुने, बुजुर्गों की बातें सुने। ये अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हजरात गिरामी, महफिल मिलाद एजाज है, इज्जत है, इनाम है, फजीलत है, मर्तबा है, मकाम है, और यह हर किसी के नसीबों की बात नहीं है। वो ज़ोहरी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया ना कि वो लोग खुदा शाहिद, किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मालिक तेरी मेहरबानी है, तूने अपने महबूब की महफिल में मुझे आने की तौफीक अता फरमाई। उम्रे का टिकट हो या ना हो, कोई इनाम हो या ना हो, महफिल मिलाद में आना ही सबसे बड़ा इनाम है।
حضرات گرامی، عام طور پہ محافل کا یہ عرف ہے کہ ایک نقیب ہوتا ہے اعلان کرنے والا، وہ تلاوت والے کو بھی بلاتا ہے، نعت خواں کو بھی بلاتا ہے، خطیب کو بھی بلاتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ تلاوت والا ایک ہو یا دو ہو، نعت خواں دو ہو، چار ہو، پانچ ہو، خطیب ایک ہو، دو ہو، تین ہو، ایک اعلان کرنے والا 8-10 پڑھنے والوں کو بلاتا ہے۔ کیونکہ محافل کا یہ عرف ہوتا ہے، کہیں کہیں ایک سے زیادہ نقیب بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہی معروف ہے، یہی عرف ہے۔ ایک اعلان کرنے والا ہوتا ہے، آنے والے 8-10-12 ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! ارے اس آنے والے کی عظمت کا عالم کیا کہ آنے والا ایک ہے، اعلان کرنے والے کم و بیش 1,24,000۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سارے کے سارے رسول و نبی ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کا دل چاہے تو سبحان اللہ کہنا اپنی طبیعت کے مطابق، یہ خوش نصیبی ہوگی۔ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہیں گے، ثواب بھی ہوگا، پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور ماحول میں بھی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک ذوق کا اظہار ہو جاتا ہے۔ طبیعت چاہے تو موقع سے سبحان اللہ کہہ دینا۔ اللہ اکبر! اور محافل کا یہ بھی عرف ہے کہ جب نقیب محفل کسی تلاوت والے کو بلاتے ہیں تو القابات بولتے ہیں، نجم القراء، فخر القراء، زینت القراء۔ اللہ اکبر! نعت خواں کے لیے کہہ دیتے ہیں کوئل مدینہ، بلبل مدینہ، حسان وقت۔ خطیب کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں حضرت علامہ مولانا فلاں فلاں فلاں۔ رب کعبہ کی قسم، ساری عزتیں، سارے القابات میرے آقا کی نالین سے لگی دھول کا صدقہ ہے۔ جس کو جو بھی ملا حضور کا صدقہ ملا ہے۔ آدم صفی اللہ ہے تو حضور کے صدقے سے ہے، نوح نجی اللہ ہے تو حضور کے صدقے سے ہے۔ ترمذی کی حدیث، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہے۔ اللہ اکبر! حدیث پاک کا خلاصہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آدم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، وہ صفی اللہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، وہ خلیل اللہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، وہ کلیم اللہ ہے۔ کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، وہ روح اللہ ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، میرے آقا علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی گفتگو کو سنا اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ سنو، آدم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، وہ صفی اللہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، وہ خلیل اللہ ہے، اور وہ ایسے ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، وہ کلیم اللہ ہے، اور وہ ایسے ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، وہ روح اللہ ہے، اور ایسے ہی ہے۔ اے میرے صحابہ سنو، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اے میرے صحابہ میں حبیب اللہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ زہری صاحب کہتے ہیں نا کہ طے کرے دلربا بن کے آیا، طے کرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ مسند ناز بیٹھنے کی جگہ، مسند ناز عرش بری ہے، بوریا جس کا فرش زمین ہے۔ مسند ناز عرش بری ہے، بوریا جس کا فرش زمین ہے، در کا دربان روح الامی ہے، وہ میرا مصطفیٰ بن کے آیا۔ اور کیا ظہوری لکھے شان اس کی، کیا ظہوری لکھے شان اس کی، مدح کرتا ہے قرآن جس کی، ارے نعت پڑھتا ہے حسان جس کی، وہ میرا مصطفیٰ بن کے آیا۔ سارے القابات حضور کی عزت کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر! مجھے اشارہ ہوا تھا کہ درود تاج کی بات کر دیجئے گا۔ اللہ اکبر! کسی عاشق رسول سے ایک کافر نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ دل چاہے تو سبحان اللہ کہہ دینا، آپ کو ثواب بھی ہوگا، میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ اللہ اکبر! وہ کسی عاشق رسول سے ایک کافر نے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟
اب وہ عاشق رسول اپنے آقا و مولا کا نام بتا رہا ہے. اس کافر نے کہا کہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ عاشق رسول اپنے آقا کا نام بتا رہا ہے. اس نے کہا کہ سن، میرے آقا کا نام صاحب التاجی والمعراجی والبراق والعلم. اس نے کہا کہ نام کیا ہے؟ فرمایا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. ارے بھائی نام کیا ہے؟ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. سبحان اللہ. ارے بھائی نام کیا ہے؟ سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. اللہ اکبر. ارے بھائی نام کیا ہے؟ شمس الدحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم. سبحان اللہ. ارے بھائی نام کیا ہے؟ شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ. ارے بھائی نام کیا ہے؟ فوق سدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. ارے بھائی نام کیا ہے؟ سید المرسلین اللہ اکبر. سبحان خاتم اللہ. النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین. ارے بھائی نام کیا ہے؟ رحمت للعالمین مراد المستقیم شمس العارفین سراج الصالحین. ارے بھائی نام کیا ہے؟ مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین. ارے بھائی نام کیا ہے؟ سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین. ارے بھائی نام کیا ہے؟ جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ. یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ارے میرے آقا کی عظمت، حضور کا مرتبہ، حضور کا مقام. سنو مسلمانوں، یہ مسلمان کا ایمان ہے کہ منصب نبوت کے حوالے سے تمام نبی برابر ہیں، منصب رسالت کے حوالے سے سب نبی برابر ہیں. لیکن سنو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی، جس رسول کو سب سے زیادہ مرتبہ مقام عطا فرمایا، وہ کون ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. قاری صاحب کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام ورفع بعضهم درجات. اور ان تمام کے اندر کوئی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے درجوں بلندی عطا فرمائی. سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں. اس آیت کی تفسیر میں خزائن العرفان میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب کبھی یہ بات ہوگی کہ تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی کون ہے، تمام رسولوں میں سب سے اعلیٰ رسول کون ہے، فرماتے ہیں ہمیں سوچنے کی زحمت نہ ہوگی، ہماری توجہ فوراً آمینہ کے لال کی طرف جائے گی. جبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا نا کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ. بلند آواز سے مسلمانوں، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا. آپ نے یہ دونوں عالم کا دولہا جملہ سنا، اللہ اکبر. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، کیا استعارہ دیا ہے. قربان جائیں، آج اگر کسی علاقے میں بارات آئے، دولہا ایک ہوتا ہے، 200 250 300 باراتی ہوتے ہیں، تو پورا علاقہ باراتیوں کو تو سرسری نظر سے دیکھتا ہے، لیکن دولہا کو اسپیشل دیکھتے ہیں، دولہا کو توجہ سے دیکھتے ہیں. اگر کسی بستی کا، کسی گاؤں کا، کسی پنڈ کا، کسی دیہات کا دولہا ہو، سارا گاؤں سارا پنڈ اس دولہا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ارے اگر کسی شہر کا دولہا ہو تو سارا شہر اس دولہا کو دیکھتا ہے. کسی ملک کا دولہا ہو، سارا ملک اس دولہا کو دیکھتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے یہ وہ آقا ہے، یہ کسی ایک
ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام۔ دیکھو یہاں کوئی نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل کے اندر سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر ایک بے قراری پیدا ہو جاتی ہے۔ نعت خواہ یہاں پڑھ رہا ہے لاہور میں، سننے والے ہم جیسے ہیں، آپ جیسے، ہم جیسے ہیں، نعت خواہ ہم جیسا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ارے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ موقع، وہ عزت، وہ شرف کیا ہوگا کہ پڑھنے والے حسان ابن ثابت ہیں اور سننے والے خود رسول اللہ۔ کیا انداز کیجئے ذرا، توجہ کیجئے ذرا، حسان ابن ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ کسی ماں نے تو ایسا پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ میری محبت یہ کہتی ہے کہ جیسا جیسا آپ چاہتے گئے آپ کا رب آپ کو بناتا گیا۔ اللہ اکبر۔ علماء کی موجودگی میں بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، یہ خرم شہزاد بھائی بڑی محافل میں جاتے ہیں، اتنی ان کی عمر نہیں ہے جتنا ان کا تجربہ ہو گیا ہے، یہ بات ان کو بھی بہت ہی پیاری لگے گی، سنیے ذرا۔ کسی استاد کے سامنے اگر شاگرد کوئی غلط بات کہے تو استاد اس کو منع کیوں جی؟ پیر صاحب کے سامنے اگر مرید کوئی خلاف شرع کام کرے اور وہ پیر ہو صاحب شریعت تو پیر صاحب اس مرید کو منع کریں گے۔ باپ کے سامنے بیٹا کوئی خلاف شرع کام کرے، وہ غیرت مند باپ ہو تو بیٹے کو ضرور منع کرتا ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ استاد کے سامنے شاگرد کوئی غلط کام کرے تو استاد منع کر دے، پیر کے سامنے مرید کوئی غلط کام کرے پیر اس کو منع کر دے، باپ کے سامنے بیٹا کوئی غلط کام کرے باپ اس کو منع کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے سامنے کوئی امتی غلط بات کرے اور نبی اس کو منع نہ کرے؟ جب حسان ابن ثابت نے یہ کہا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ حضور نے حضرت حسان کو منع نہیں کیا بلکہ ان کی تحسین فرمائی ہے، ان کی عزت افزائی فرمائی، ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کی اس بات پہ خوش ہوئے ہیں کہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جملہ نقائص سے تمام عیبوں سے منزہ اور مبرہ کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نہ خواستہ اگر کوئی عیب کی تہمت لگائے تو ایمان سے خالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عیب کا بہتان لگائے وہ ایمان سے خالی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی محبت یہ تمام ایمانوں سے بڑھ کر ایمان ہے۔ خود حضور نے فرمایا ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال، کہ تم اتنی دیر تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ حضرات گرامی میری گفتگو آخری لمحات میں ہے، توجہ فرمانا ذرا۔ ہم سب یہاں پر پیارے آقا کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ وہ بریلی کے تاجدار نے کہا نا کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ عین ایمان ہے، کیا ایمان کی جان ہے۔ وہ بریلی کے تاجدار نے کہا نا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد، تمام انسانوں سے زیادہ ہو، اور اس کا ثبوت، اس کا پریکٹیکل ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا، بتایا۔ ایک موقع پر آپ کے صاحبزادے کہنے لگے کہ بابا جان
جبکہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا آپ مسلمان ہو چکے تھے. مسلمانوں کی اور کافروں کی لڑائی ہو رہی تھی. میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا, آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. دوران لڑائی کئی مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی. اگر میں ہاتھ کا اشارہ کرتا آپ کی گردن اڑا کے رکھ دیتا. نعرہ تکبیر. بلند آواز سے کھڑے ہو کے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ہماری خوش بختی ہے ہمارے درمیان پیر طریقت جناب حضور قبلہ پیر محمد عمر سلیمان صاحب سجادہ نشینہ سرالیہ دھار شریف باغ جلوہ گر ہو رہے ہیں. میں بانیان محفل کی طرف سے صمیم قلب کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. جیوے جیوے مرشد جیوے. میں جناب حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد عمر سلیمان صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ دھار شریف باغ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ذرا محبت سے حضرت کی آمد پہ ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ. تمام حضرات تشریف رکھیں. عالمی شہرت یافتہ ثنا خان فخر نعت خانہ پاکستان جناب محترم عمران ایوب قادری صاحب بھی تشریف لائے ہیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات گرامی, میری گفتگو آخری مراحل میں ہے, توجہ فرمائیے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے ایک موقع پر آپ سے عرض کرتے ہیں بابا جان, جبکہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا آپ مسلمان ہو چکے تھے. کافروں کی مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی تھی. آپ کافروں کی طرف نہیں بلکہ میں کافروں کی طرف تھا, آپ مسلمانوں کی طرف تھے. اور دوران لڑائی کئی مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی. اگر میں چاہتا اشارہ کرتا آپ کی گردن اڑا کے رکھ دیتا, لیکن باپ کی محبت کی وجہ سے میں آپ کو نظر انداز کرتا رہا, آپ کو چھوڑتا رہا. توجہ فرمانا ذرا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو غیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تڑپ گئے, اور آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا ہے جو قیامت تک کے لیے سنہری حرفوں سے لکھا گیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹا, تو نے تو مجھے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میں تیرا باپ تھا. رب کعبہ کی قسم, اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا, میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے, حضور کا دشمن سمجھتے ہوئے میں تیری گردن اڑا کے